बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका व अला आलिका व असहाबिका या हबीब अल्लाह। सैयदी मुर्शिदी या नबी मुअज़्ज़ज़ सामीन ज़ी वक़ार, आज क़िबला मुफ्ती गुलजार अहमद नईमी साहब आपका लेक्चर था जो उनकी तबीयत की नासाजी की वजह से नहीं हो सका, तो लिहाजा बजाय इसके कि खाली छोड़ा जाता, मैंने ये सोचा कि चलो कुछ दिन वक़्त की हाज़िरी लगवाते हैं। तो ज़ी वक़ार इस मुख्तसर वक़्त में ज़्यादा वक्त नहीं लेते, 15 से 20 मिनट का वक्त लेंगे और उसमें आज तंज़ीमी तारफ़ डिस्कस करते हैं कि अंजुमन तलबा इस्लाम बेसिकली है क्या। तो ज़ी वक़ार उस हवाले से ही देखेंगे कि बेसिकली कोई भी तंज़ीम हो तो उसकी इब्तदाई 4 चीज़ें होती हैं। उस तंज़ीम का नस्बुलैन, तंज़ीम का मोनोग्राम, फिर उसका स्लोगन या नारा और उसके बाद परचम। तो ज़ी वक़ार एक एक करके अंजुमन तलबा इस्लाम की इन चारों चीज़ों को डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले अंजुमन तलबा इस्लाम का नस्बुलैन तलबा के दिलों में सही इस्लामी रूह बेदार करना, जो कि इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शमा फ़रोज़ा किए बगैर नामुमकिन है। अब इसमें अंजुमन तलबा इस्लाम क्या चाहती है, नस्बुलैन हमारा क्या है कि हम चाहते हैं कि तलबा के दिलों में इस्लामी रूह बेदार कर दी जाए। अब फिर अगला सवाल एक होगा कि इस्लामी रूह क्या है। तो ज़ी वक़ार फ़राइज़ से इनकार मुमकिन नहीं, अकामात से इनकार मुमकिन नहीं, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात बहुत ज़रूरी इस्लाम की खूबसूरती हैं, मगर जो मेरा फ़ाहम है, मैं जो समझता हूँ कि इस्लामी रूह क्या है, तो ज़ी वक़ार मेरे फ़ाहम के मुताबिक इस्लामी रूह ये है कि बंदे की शख्सी तामीर ऐसी हो जाए कि बंदा किसी से गुफ्तगू करे तो गुफ्तगू सुनने वाले का दिल करे कि यार ये फिर बोले, मैं इसे सुनूं, क्या खूबसूरत बोलता है। बंदा किसी से मिले तो मिलने वाले का फिर उससे मिलने को दिल करे, बंदे की ऐसी खूबसूरत शख्सियत हो जाए, तो ये इस्लामी रूह है मेरे फ़ाहम के मुताबिक। तो अब अंजुमन तलबा इस्लाम ऐसी ही शख्सी तामीर चाहती है कि अंजुमन तलबा इस्लाम का कारकुन, अंजुमन तलबा इस्लाम के साथ चलने वाला ऐसा इंसान बन जाए कि वो मुआशरे का इतना खूबसूरत और कारामद इंसान हो कि वो जिससे मिले उसे मिलने वाले का फिर दोबारा उसे मिलने को दिल करे, वो जिससे बात करे तो बात सुनने वाले का फिर से समाअत करने को दिल करे। इंसान ऐसा हो जाए तो अंजुमन तलबा इस्लाम एक ऐसे फ़र्द की तामीर चाहती है। अब ये एक बहुत मुश्किल काम है। ये होगा कैसे? इंसान को इतना खूबसूरत बनाया कैसे जा सकता है? इंसान की शख्सियत को इस कदर निखारा कैसे जा सकता है? इंसान को इस तरह मुआशरे का खूबसूरत इंसान बनाया कैसे जा सकता है? ये जैसा मैं कह रहा हूँ, ये कोई छोटी बात तो है नहीं, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो अब अंजुमन तलबा इस्लाम के नस्बुलैन का अगला जुमला ही इस बात की वजाहत कर रहा है कि अगर आप इतना खूबसूरत इंसान बनाना चाहते हैं तो आप कैसे बना पाएंगे। तो ज़ी वक़ार नस्बुलैन का अगला जुमला पढ़िए, बात की बड़ी अच्छे अंदाज में वजाहत होगी कि अगर आप इंसान को ऐसा बनाना चाहते हैं तो उसके दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा की शमा फ़रोज़ा कर दो, उसके दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा की चंगारी रख दो, तो बंदा खुद ब खुद ऐसे होता जाएगा कि वो जिससे मिलेगा तो मिलने वाले को फिर उससे मिलने को दिल करेगा, वो जिससे बोलेगा तो फिर लोगों को समाअत करने को दिल करेगा, और
اس کے ساتھ ملنے کو، بیٹھنے کو، چلنے کو دل کرے گا۔ کیسے؟ کہ اس کے دل میں محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم روشن ہو جائے۔ تو جی وقار، یہ انجمن طلبہ اسلام کا نصب العین ہے۔ اب آپ توجہ سے سنیں گے، اس کو یاد رکھتے جائیں گے کہ یہ انجمن طلبہ اسلام کی سب سے پہلی چیز نصب العین، اور نصب العین میں بات کس کی ہے؟ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں بات ہے۔ تو جی وقار، یہ انجمن طلبہ اسلام کا نصب العین ہوگا۔ اب اس سے آگے چلتے ہیں۔ دوسری چیز، شناختی علامت، مونوگرام، ٹریڈ مارک۔ کوئی بھی جماعت، کوئی بھی این جی او، کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی گروپ جب تشکیل پاتا ہے تو وہ اپنی ایک شناختی علامت رکھتا ہے کہ یہ میری شناختی علامت ہے، اس سے مجھ کو پہچانا جائے گا۔ اب انجمن طلبہ اسلام نے اپنی شناختی علامت کیا رکھی ہے؟ انجمن طلبہ اسلام کی پہچان کیا ہے؟ تو جی وقار، انجمن طلبہ اسلام کا مونوگرام، انجمن طلبہ اسلام کی شناختی علامت، انجمن طلبہ اسلام کی پہچان ایک گول دائرے میں لکھا ہوا سیدی یا رسول اللہ، یہ انجمن طلبہ اسلام کا مونوگرام ہے۔ اب جہاں پر کہیں بھی کسی سینے پر، کسی دیوار پر، کسی کپڑے پر، کہیں پر اگر آپ کو یہ مونوگرام نظر آ جائے، یہ شناختی علامت نظر آ جائے، تو آپ سمجھ جائیں گے کہ اس سینے کا، اس دیوار کا کسی نہ کسی حوالے سے انجمن طلبہ اسلام کے ساتھ تعلق ضرور ہے۔ تو جی وقار، یہ انجمن طلبہ اسلام کا مونوگرام ہے۔ اور اب انجمن طلبہ اسلام کا مونوگرام، اور اس میں بات کس کی؟ جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب یاد رکھیں گے، پہلی بات نصب العین تھا، نصب العین میں بھی بات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ دوسری چیز مونوگرام ہے، مونوگرام میں بھی بات حضور کی ہے۔ اب تیسری چیز انجمن طلبہ اسلام کا نعرہ۔ اب نعرہ بھی کسی تنظیم کی پہچان ہوتا ہے۔ آپ تنظیم کا نام لیے بغیر اس کا نعرہ سنتے ہیں تو آپ پہچان جاتے ہیں کہ یہ کس جماعت کا نعرہ ہے۔ جیسے کہ ووٹ کو عزت دو نعرہ لگے گا تو آپ سمجھ جائیں گے کہ اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں سے نون لیگ بول رہی ہے۔ روٹی، کپڑا اور مکان، یہ نعرہ لگے گا تو اس کا تعلق پی پی سے جڑ جائے گا۔ ہر سننے والا یہ سمجھ لے گا کہ اس کا تعلق پی پی سے جڑ رہا ہے۔ اسی طرح خود کو بدلو گے تو بدلے گا پاکستان، یہ نعرہ آئے گا۔ اب بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ لوگ سمجھ جائیں گے کہ یہ پی ایف پی کا نعرہ بول رہا ہے۔ اب جی وقار، انجمن طلبہ اسلام کا نعرہ کیا ہے؟ تو جی وقار، آپ کی جماعت، ہماری جماعت انجمن طلبہ اسلام، اس سے خوبصورت نعرہ یہ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کوئی تنظیم دے ہی نہیں سکتی، اور وہ ہمارا آفاقی نعرہ، لازوال نعرہ، وہ میٹھا اور شرینی نعرہ سیدی مرشدی یا نبی یا نبی ہے۔ تو جی وقار، یہ ایسا نعرہ ہے کہ اللہ پاک نے اس کو اتنا قبول فرمایا ہے، اس کو اتنا پسند فرمایا ہے، اور یہ انجمن طلبہ اسلام کی صداقت اور حقانیت کا ثبوت ہے کہ اللہ پاک نے اس نعرے کو دنیا بھر میں پھیلا دیا ہے۔ اب اللہ پاک جب کسی چیز کو پھیلانا چاہتا ہے تو وہ ذات واسطوں کی محتاج نہیں، وہ ذات وسیلوں کی محتاج نہیں۔ وہ جب کسی چیز کو پھیلانا چاہتے ہیں تو پھر اسے واسطوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جیسا کہ کعبہ تعمیر کیا جناب ابراہیم علیہ السلام نے، اللہ پاک نے کہا کہ ابراہیم یہاں پر اذان دو، تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ مولا یہاں پر تو سننے والا ہے کوئی نہیں، تو یہاں میری اذان کون سنے گا؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ابراہیم میں تو واسطوں کو محتاج نہیں، صدا بلند کرنا یہ تیرا کام ہے، اور اس کو شرق سے غرب تک پہنچا دینا یہ میرا کام ہے۔ تو جی وقار، جناب ابراہیم نے جب وہاں پر اذان بلند کی تو وہ اذان عالم ارواح تک سنی گئی۔ تو یہ اللہ پاک کی قدرت ہے، جب وہ کسی چیز کو پھیلانا چاہتا ہے تو وہ اپنی شان کے مطابق اس کو پھیلا دیتا ہے۔ تو جی وقار، یہ انجمن طلبہ اسلام کا نعرہ سیدی مرشدی یا نبی یا نبی اللہ کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہوگا کہ جہاں پر انجمن طلبہ اسلام پہنچی ہے یا نہیں، پوری دنیا کے کسی کونے میں آپ چلے جائیں، آپ نعرہ سیدی مرشدی لگائیں تو ایک ہی جواب ملے گا،
یا نبی یا نبی۔ تو ذی وقار یہ نعرہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا مقبول اور اتنا پسند ہوا کہ شرق سے غرب تک اللہ پاک نے اس نعرے کو پھیلا دیا۔ اور میرا تو وجدان کہتا ہے کہ سدرہ پر فرشتے بھی یہی نعرہ لگاتے ہوں گے، جنت میں حوریں بھی یہی نعرہ لگاتی ہوں گی، کیونکہ اس سے خوبصورت نعرہ لگتا ہے کہ انسانی ذہن سے بن ہی نہیں پائے گا، کیونکہ یہ اس نعرے میں ایسی چاشنی اور ایسی حلاوت اور ایسی مٹھاس ہے کہ جب بندہ یہ نعرہ لگا رہا ہوتا ہے تو یقین مانیے فیل ہوتا ہے کہ کسی بڑی بارگاہ کی حاضری میں بندہ وہ موجود ہے، اور اپنے اندر جو بندہ ایمانی حرارت اور ایک جذبہ محبت مصطفیٰ فیل کرتا ہے تو یقین کیجئے اس نعرے سے بڑھ کر کوئی اور نعرہ دے نہیں سکتا۔ تو یہ تیسری چیز انجمن طلبہ اسلام کا نعرہ تھا۔ نعرے میں بات کس کی؟ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو ذی وقار پہلی چیز نصب العین تھا، نصب العین میں بھی بات حضور کی۔ دوسری چیز مونوگرام تھا، مونوگرام میں بھی بات امام الانبیاء کی۔ تیسری چیز نعرہ تھا، نعرے میں بھی بات تاجدار الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب چوتھی چیز انجمن طلبہ اسلام کا پرچم ہے، اس کی طرف آتے ہیں۔ تو ذی وقار پرچم بھی ایک خاص وضاحت ہوتی ہے، ایسے ہی ایک کپڑے کا ٹکڑا نہیں ہوتا، وہ اس کپڑے کا جو ڈیزائن ہوتا ہے وہ کسی خاص چیز کی وضاحت کر رہا ہوتا ہے، اس تنظیم، اس آرگنائزیشن، اس این جی او، اس ادارے کے متعلق ایک پوری ڈیفینیشن دے رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ تو اب انجمن طلبہ اسلام کا پرچم کیا ہے؟ تو ذی وقار انجمن طلبہ اسلام کو پرچم ایسے ہی کو نشان نہیں بنایا گیا، بلکہ وہ جو آیہ مبارکہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، انجمن طلبہ اسلام کا پرچم اسی آیہ مبارکہ کی تفسیر ہے، اسی کی تشریح ہے، اسی کی تفہیم ہے۔ تو ذی وقار اب انجمن طلبہ اسلام کا پرچم کیا کہتا ہے؟ 3 پٹیوں پر مشتمل یہ پرچم، ایک سبز پٹی، اس کے نیچے سرخ پٹی، اور نیچے پھر سبز پٹی، اور اوپر سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مونوگرام۔ تو ذی وقار یہ پرچم وضاحت کرتا ہے کہ حسن دنیا سے حسن آخرت تک کی جدوجہد سیدی یا رسول اللہ کے سائے میں۔ اس کی پہلی سبز پٹی حسن دنیا کی علامت ہے، اس کی دوسری سبز پٹی حسن آخرت کی علامت ہے، اس کی درمیانی سرخ پٹی جدوجہد اور خون شہداء کی علامت ہے۔ تو ذی وقار انجمن طلبہ اسلام کے پرچم پر سیدی یا رسول اللہ کا سایہ ہے، گویا ہمارا پرچم اس بات کی وضاحت کر رہا ہے کہ ہم حسن دنیا سے حسن آخرت تک کی جدوجہد قربانیوں سے، خون سے، شہداء سے، کبھی پیرل شہید کے خون، کبھی ظفر شہید کا خون، کبھی فضل شہید کا خون، کبھی افضل شہید کا خون، کبھی تقی شہید کا خون، ہم انجمن طلبہ اسلام کی یہ نوجوان قربانی اور خون کس لیے دے رہے ہیں؟ یہ جدوجہد کس کی ہے؟ حسن آخرت تک کے لیے۔ اور پھر یہ جدوجہد کیسے کر رہے ہیں؟ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سائے میں۔ تو ذی وقار یہ انجمن طلبہ اسلام کا چوتھی چیز پرچم، کہ انجمن طلبہ اسلام کیا چاہتی ہے؟ حسن دنیا سے حسن آخرت تک کی جدوجہد سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے میں۔ تو یہ انجمن طلبہ اسلام کا پرچم ہے۔ اب ذی وقار اس پرچم میں بھی بات کس کی ہے؟ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو ذی وقار پہلی بات نصب العین تھی، نصب العین میں بھی بات آمنہ کے لال کی۔ دوسری چیز مونوگرام، مونوگرام میں بھی بات اس بے مثل اور بے مثال کی۔ تیسری چیز نعرہ، اور نعرے میں بھی بات جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور چوتھی چیز پرچم، اور پرچم بھی سیدی یا رسول اللہ کے سائے میں حسن دنیا اور حسن آخرت کی خواہش۔ تو گویا پتہ چلا کہ انجمن طلبہ اسلام اے ٹو زی محبت رسول کے گرد گھومتی ہے۔ انجمن میں محبت مصطفیٰ کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، انجمن میں تذکرہ مصطفیٰ کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، انجمن میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں۔ اور ذی وقار یہی تو بات ہے کہ انجمن طلبہ اسلام کے کارکنان وہ جب بھی بولے ہیں تو نام مصطفیٰ لیا ہے۔ انجمن طلبہ اسلام وہ جماعت ہے کہ جس کا کارکن اس نے جب بھی نعرہ لگایا ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ لگایا ہے۔ اور ذی وقار سب سے بڑھ کر انجمن طلبہ اسلام نے
جب بھی جھولی تانی ہے تو در مصطفیٰ پر تانی ہے، در مصطفیٰ کے علاوہ کسی اور در سے مانگا ہی نہیں۔ یہ انجمن طلبہ اسلام کا خاصہ رہا ہے، اور جی وقار یہی تو وجہ ہے کہ 53 سالوں سے انجمن طلبہ اسلام جس وقار کے ساتھ، جس قد و قامت کے ساتھ اور جس محبت کے ساتھ کھڑی ہے، لوگ حیران ہیں کہ ایسے لوگ رہ کیسے پاتے ہیں۔ تو جی وقار 53 سالوں میں الحمدللہ انجمن طلبہ اسلام ایک ایسی تنظیم ہے کہ جو کبھی کسی سے یوز ہوئی ہی نہیں ہے، جس نے نام مصطفیٰ کے علاوہ کوئی اور نام لیا ہی نہیں ہے۔ انجمن طلبہ اسلام وہ جماعت ہے کہ جس کی کبھی کوئی پالیسی پاکستان مخالف نہیں رہی، اساتذہ کی عزت کے مخالف نہیں رہی، تعلیم کے مخالف نہیں رہی، طلبہ کے مخالف نہیں رہی، بلکہ انجمن طلبہ اسلام نے جب بھی بات کی ہے محبت مصطفیٰ کی بات کی ہے، فروغ امن کی بات کی ہے، قلم کتاب کے فروغ کی بات کی ہے، کلاشن کوف کلچر کی مخالفت کی ہے، اور ایک ہی خواہش رکھی ہے کہ نام مصطفیٰ کے چرچے ہوں، نام مصطفیٰ کے تذکرے ہوں۔ دنیا کے نعرے وہ ہماری زبان پر اللہ کرے نہ آئے، ہماری زبان سے جب بھی آئے سیدی مرشدی یا نبی کا نعرہ آئے۔ اور جی وقار انجمن طلبہ اسلام ایک تمام طلبہ کے لیے اوپن ماحول ہے، یہ کوئی قید نہیں لگاتا، اس میں جو بھی اچھی محنت کرتا ہے، جو بھی اچھی خدمت کرتا ہے، تو جی وقار انجمن طلبہ اسلام عشق مصطفیٰ کے فروغ کے لیے اسے اپنا لیڈر مان لیتی ہے، اور یہ جو دستار ہے قیادت کی، یہ اس کے سر پر رکھ دیتی ہے، اور اس کو 1 سال کا موقع فراہم کر دیتی ہے کہ آئیے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فروغ کے لیے آپ اپنی قربانیاں، آپ اپنی محنتیں، آپ اپنی جدوجہد دکھا لیجئے۔ اور جی وقار کارکنان انجمن سے ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ جو مشن انجمن ہے، جو مشن فروغ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس مشن کو ہماری ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں اس مشن کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ مشن تو وہ مشن ہے جس کے ساتھ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ حضور آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے۔ اب جب اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں اپنے محبوب کے لیے کہ آپ کا ذکر ہمیشہ بلند رہے گا، تو جی وقار آپ اور میں یہ محنتیں کوششیں نہ بھی کریں تو اس ذکر نے پھر بھی بلند رہنا ہے، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری ڈیوٹی کیا ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے، اور ہم یہ کر کیوں رہے ہیں، یہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تو جی وقار بڑا خوبصورت جواب حضور سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے اس کا دیا۔ آپ فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ تو جی وقار ہم نے انجمن طلبہ اسلام کے ساتھ جڑ کر، انجمن طلبہ اسلام کو وقت دے کر اپنی دنیا چمکانی ہے، اپنی آخرت چمکانی ہے، خود کو چمکانا ہے، خود کو در مصطفیٰ میں مقبول بنانا ہے، اور اپنی آخرت سنوارنی ہے۔ دعا ہے کہ جب تک زندہ رہیں عشق مصطفیٰ میں زندہ رہیں، جب دنیا سے جائیں تو نبی کی صدائیں لگاتے ہوئے جائیں، اور قبر میں جب چہرہ مصطفیٰ کی زیارت ہو تو لب کھل اٹھیں کہ یہی تو وہ خوبصورت چہرہ ہے کہ جس کی زیارت کی تڑپ لیے یہاں تک پہنچے ہیں۔ عشر میں آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو، حوض کوثر پر حضور کے مبارک ہاتھوں سے جام نصیب ہوں، اور جنت میں حضور کا پڑوس نصیب ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ، یار زندہ صحبت باقی۔